जोगिया। राजन बेदी का है। जोगिया नहा धोकर नीचे के 3 साढ़े 3 कपड़े पहने। जोगिया रोज़ की तरह उस दिन भी अलमारी के पास आ खड़ी हुई और मैं अपने हाथ से थोड़ी पीछे हट कर देखने लगा। ऐसे में दरवाजे को हाथ जो लगाता तो चौकी की एक बेसुरी आवाज़ पैदा हुई। बड़े भैया जो कहीं पास ही बैठे सेब बना रहे थे मुड़कर बोले, क्या है जुगल? कुछ नहीं मोटे भैया, मैंने उन्हें डांटते हुए कहा। गर्मी बहुत है और मैं फिर सामने देखने लगा। सारी की सिलसिले में जोगिया आज कौन सा रंग चुनती है। मैं जजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ता था रंग में मेरे हवास पर छा जाए रहते थे। रंग मुझे मर्द औरतों से ज़्यादा नातिक मालूम होते थे, आज भी होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि लोग अक्सर बेमाने बातें करते हैं, लेकिन रंग कभी माने से खाली बात नहीं करते। हमारे मकान का लुबादियों की वादी सेठ 11वीं लेन में था। पारसियों की 11वीं तो कहीं दूर गली के मोड़ पर थी। यहाँ पर सिर्फ मकान थे। आमने सामने जो एक दूसरे बगल गिर हो रहे थे। उन मकान की हम आगोशियाँ कहीं तो माँ बच्चे के प्यार की तरफ धीमी धीमी मुलायम मुलायम और साफ़ सुथरी थीं, और कहीं मर्द औरतों की मोहब्बत की तरफ मजनूनाना सीना बसीना लब बलब गलीज़ और मुक़द्दस। सामने सांपों घर की किस्मत के कमरों में जो कुछ होता था वह हमारे यहाँ ज्ञान भवन से साफ दिखाई देता था। अभी बिजोरू की माँ तरकारी फैल रही है और चाकू से अपना ही हाथ काट लिया है। डोंगर भैया ने अहमदाबाद से घी और तेल के 2 पैसे मंगवाए हैं और पंजाबन सब के नज़रें बजाकर अंडों के फले के कोड़े के ढेर में फेंक कर भाग रही हैं, जैसे हमारे ज्ञान भवन से उन लोगों का खाया पिया सब नज़र आता था। ऐसे ही उन्हें भी हम सबको कुछ नज़र आता होगा। जोगिया का घर का नाम तो निचोड़ नास था, लेकिन मैं उसे कानपो घर कहता था, इसलिए उसमें आम तौर पर बधियावाई और जोड़ी हुई औरतें रहती थीं। उनमें से एक जोगिया की माँ थी, जो दिन भर किसी दरवाजे घर में सिलाई की मशीन चलाती और उसे इतना पैसा पैदा कर लेती जिससे अपना और अपनी बेटी का पेट पाल सके, साथ ही जोगिया की तालीम भी मुकम्मल करे। जोगिया 17-18 वर्ष की एक खूबसूरत लड़की थी। कद कोई ऐसा छोटा ना था, लेकिन बदन के भरे पूरे और घटे हुए होने की वजह से उस पर छोटा होने का गहना गुजरता था। किसी को यकीन भी न आ सकता था कि जोगिया वहाँ रंगनिया हफ्ते में एक आदमी बारी की श्री घंटे से इतनी तंदुरुस्ती हो सकती थी। बहरहाल इन लड़कियों का कुछ मत कहिए, जो भी खाते हैं सब अलम गम उनके बदन को लगता है। बाज़ वक्त तो गलत हिस्सों को लगता है, जिन्हें मैं तो सही किस्से कहता हूँ, क्योंकि औरत के जिस्म में पतले पतले पीले पीले खतूत की बनिस्बत मुझे गहरे गहरे और भरपूर ख़त अच्छे लगते हैं। जोगिया का चेहरा सोमनाथ मंदिर के पेश रुख की तरह चौड़ा था, जिसमें कंदील जैसी आँखें रात के अंधेरे में फटके की हुए मुसाफिरों की रोशनी दिखाती थी। मूर्ति में नाक और होंठ ज़मरुद और याकूत की तरह टिकने हुए थे। सर के बाल कमरे से नीचे तक की पैमाइश करते थे, जिन्हें वो ढीला ढाला और भीगा भीगा रखती थी, और कभी इस कदर खुश्क बना देती कि उसके कुछ लाटें बाकी बालों से खामखा अलग होकर चेहरे पर और गर्दन पर मचलती रहती थी। उसका चेहरा क्या था, पूरा तारा मंडल था, जिसमें चांद ख्यालों और जज्बों के साथ
گھٹتا اور بڑھتا رہتا تھا۔ جوگیا یوں بڑی بھولی تھی، لیکن اپنے آپ کو سجانے بنانے کے سلسلے میں بہت چالاک تھی۔ کب اور کس وقت کیا کرنا ہے وہ خوب جانتی تھی۔ اس کے سامنے میں اس کی تعلیم کا بڑا ہاتھ تھا جس نے اس کے حسن کو دوبالا کر دیا تھا۔ گڑی بڑی تھی تو صرف رنگ کی، کیونکہ جوگیا کا رنگ ضرورت سے زیادہ گورا تھا، جیسے دیکھتے ہی زکام کا سا احساس ہونے لگتا تھا۔ اگر باقی کی چیزیں اتنی متناسب نہ ہوں تو بس پھر چھٹی ہو سکتی تھی۔ میں نہیں جانتا محبت کس چڑیا کا نام ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جوگیا دیکھتے ہی میرے اندر دیواریں سی گزرنے لگتی تھیں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے جوگیا بھی مجھے دیکھ کر غیر متعلق باتیں کرنے لگتی۔ جوگیا میری بھتیجی ہیما کی سہیلی تھی۔ عجیب سہیلی بنایا تھا۔ ہیما صرف 7 سال کی تھی اور جوگیا 18 برس کی۔ ان کی دوستی کو کوئی وجہ تھی جیسے صرف جوگیا جانتی تھی اور یا پھر میں جانتا تھا۔ چھوٹے موٹے بھیا اور بھائی صاحب صرف یہی سمجھتے تھے کہ وہ ہیما سے پیار کرتی ہے، اس لیے اسے پڑھانے آ جاتی ہے۔ یہاں ہمارے گھر میں اگر جوگیا سب دوسرا گوشت میں چلے آتے ہیں، خاک لطف اٹھاتے ہیں۔ اتفاقاً محبوبہ کے بدن سے چھو جانے پر اس کے اندر تو کوئی بجلی نہ دوڑتی ہوگی۔ شاید ان کو کوئی ایسا لطف ملتا ہو جو ہمارے لطف سے عرفہ ہو، لیکن ہمارے ہاں صرف لمس اور ادھر ادھر کی باتوں ہی میں ایسے تلذذ کا احساس ہوتا ہے کہ ان کا وصال بھی کیا ہوگا۔ یوں ہی 2-4 بار میرا ہاتھ جوگیا کے پنڈی کو لگ گیا ہوگا۔ صرف ایک بار میں نے اپنے ارادے سے اس کا منہ چوما تھا۔ ہم گھر سے تھوڑے واقفے اور فیصلے کے ساتھ نکلے تھے اور پھر پارسیوں کے اگیاری کے پاس مل جاتے ہیں۔ ہمارے اس راز کو صرف وہ پارسی پجاری ہی جانتا تھا جو فرشتوں کے لباس میں اگیاری کے باہر بیٹھا ہوتا تھا۔ اگیاری یاد رہے، اگیاری کہاں پہ ملتا ہے؟ اگیاری پہ۔ اور منہ میں زندہ دستہ پڑتا رہتا تھا اور صرف ہمارے سروش کو سمجھتا تھا۔ اس لیے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ہم اسے ضرور صاحب جی کہتے تھے اور پھر اسی راستے پر چل پڑتے تھے جو دنیا کے لہو لعب سنیما کی طرف جاتا تھا۔ جہاں پہنچ کر جوگیا اپنے کالج کی طرف چل دیتی تھی اور میں اپنے اسکول کی طرف۔ راستے بھر ہم غیر منطقی باتیں کرتے اور ان سے پورا خط اٹھاتے۔ اگر پیار کی باتیں ہوتی تو بھی کسی دوسرے کے پیار کی، جن میں وہ مرد کو ہمیشہ بدمعاش کہتی اور پھر اس بات پر گڑتی بھی کہ اس کے بغیر بھی گزر نہیں۔ ایک دن جہانگیر آرٹ گیری میں کسی آرٹسٹ کی منفرد نمائش تھی۔ پورے شہر ممبئی میں سے کوئی بھی اس بدنصیب کی تصویروں کو دیکھنے اور خریدنے کو نہ آیا تھا۔ صرف میں اور جوگیا پہنچے تھے، اور وہ بھی تصویریں دیکھنے کے بجائے ایک دوسرے کو دیکھنے، محسوس کرنے کے لیے۔ پورے ہال میں ہمارے سوا کوئی نہ تھا۔ 3 طرف سے صرف رنگ ہمیں گھور رہے تھے۔ جو ہی میں ایک صبح کے نام کی ایک بڑی سی تصویر تھی جس میں اوپر کے حصے پر فرش سے گہرے سرخ رنگ کی موٹے اور بھدے طریقے سے تھوپا اور بجا گیا تھا۔ اس نے ہمارے روحوں تک میں التہاب پیدا کر دیا تھا۔ تصویر کے نیچے ایک اسٹول سا پڑا تھا جس پر جوگیا کسی اندرونی تکان کے احساس سے بیٹھ گئی۔ اس کی سانس قدرے تیز تھی۔ اور میں جانتا تھا کہ محبت میں ایک قدم بھی بعض اوقات سینکڑوں فٹ ہوتا ہے اور آدمی چلنے سے پہلے تھک جاتا ہے۔ آرٹسٹ روح سان ہو کر باہر چلا گیا۔ دیکھنے کو کوئی آتا
آتا مرتا ہے یا نہیں، اپنی نفرت میں وہ ہماری محبت کو دیکھ نہیں سکتا۔ جبھی ہم دونوں کے اکیلے پن نے سارے حال کو بھر دیا۔ اسی دن میں نے جوگیا سے سب کہہ دینا چاہا۔ ہم دونوں ہی پیار کی ہیرو پھیریوں سے تنگ آ چکے تھے، چنانچہ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا، ٹھٹکا اور پھر اسٹول کے پاس جوگیا کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ میں کہہ بھی سکا تو بس اتنا، جوگیا میں تمہیں ایک لطیفہ سناؤں؟ سامنے آ کے سناؤ، جوگیا بولی۔ میں نے کہا، لطیفہ ہی ایسا ہے۔ جوگیا میری طرف دیکھے بغیر ہی اسے میری حیض و بیض کا اندازہ ہو چکا تھا، اور مجھے پیچھے اس کانوں کی لو سے اس کی مسکراہٹ دکھائی دے رہی تھی۔ آخر میں نے لطیفہ شروع کر دیا۔ ایک بہت سی ڈرپوک قسم کا پریمی تھا۔ جوگیا کے سنبھلنے ہی سے اس کی دلچسپی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ پھر میں نے کہا، وہ کسی طرح بھی اپنے پریمکا کو اپنا پیار نہ جتا سکتا تھا۔ اس پر جوگیا نے 3/4 میں صرف میری طرف دیکھا۔ تو لطیفہ سنا رہے ہو؟ ہاں، میں نے کچھ خفیف ہوتے ہوئے کہا، اور جوگیا پھر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، منتظر ایک ایسا انتظار جو بہت ہی لمبا ہو گیا تھا، جس میں لمحات کے شرارے کسی بارودے سے پھوٹ پھوٹ کر نکل رہے تھے، خلا میں پھٹ رہے تھے اور آخر معدومیت کا حصہ ہوتے جا رہے تھے۔ جبھی ہوش میں ایک صبح میں لال رنگ کی بیچ کی سورج کی کرن نیچے سمندر کی سیاہوں میں ڈالی ہوئی کشتی پر پڑی، اور میں نے کہا، وہ لڑکی اپنے پریمی سے تنگ آ گئی۔ آخر اس نے سوچا، اس بیچارے میں تو ہمت ہی نہیں، کیوں نہ میں ہی اسے ایسا موقع دوں شاید۔ چنانچہ اس نے اپنے جنم دن پر لڑکے کو بلایا۔ لڑکا آیا، پھر گلدستہ بھی لایا، جسے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کی پریمکا نے کہا، ہے کتنا پیارا ہے یہ، او ہے آدے میں گلابی میں سبز رنگ پھول۔ پھر جوگیا کی بے صبری پیچھے سے بھی دکھائی دے رہی تھی، ان کے بدلے تو کوئی میرا منہ بھی چوم لے۔ پھر لڑکی نے اپنا منہ تھوڑا آگے کر دیا، مگر اور لڑکا باہر جا رہا تھا دروازے کی طرف۔ ہے بھگوان! جوگیا نے ہاتھ اپنے ماتھے پر مار لیا۔ میں نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے کہا۔ لڑکی بولی، کہاں جا رہے ہو؟ لالی نے دروازے کے پاس مڑتے ہوئے کہا، اور پھول لینے۔ اس سے پہلے کہ جوگیا ہنستی، پھر اس کا انتظار بدحیثیت سے پرچھا جاتا ہے۔ میں نے پیچھے سے اس کے دونوں بازو پکڑ کر اس کا منہ چوم لیا تھا۔ اب جوگیا بناوٹی غصے سے مجھے ہلکے ہلکے تھپڑاتے لگ رہی تھی اور اپنے ہونٹ پوچھتے رہی تھی۔ وہ ہنس نہ سکی، کیونکہ وہ ناراض تھی، اور خوش بھی۔ محبت کے اس بے برق و گیاہ سفر میں ایکائکی زندگی کا کوئی ایسا ٹکڑا چلا آیا تھا جسے بارش کے جھپیٹوں نے ہرا بھرا کر دیا تھا۔ اسی دن اگر ہم جوشیلے گہرے سرخ رنگ کی تصویر کے نیچے کھڑے نہ ہوتے تو میں جوگیا کا منہ نہ چوم سکتا۔ اس کے بعد 8 کا دل دادا کوئی آدمی آیا۔ اس نے بازو والی تصویر خرید لی، جس کا نام تھا کوئی کسی کا نہیں، اور جس میں ایک عورت سرا ہاتھوں میں دیے رو رہی تھی، سب رنگوں میں اداسی تھی۔ وہ ایسی ہی وقت میں اداس کے رنگ خرید رہا تھا جس کے سب کھلتے ہوئے رنگ ہمارے تھے۔ جیب میں 1 پائی ہونے کے باوجود سب تصویریں ہماری تھیں، نمائش ہماری تھی۔ جوگیا ایک عظیم تشفی کے احساس سے معمور باہر دروازے کے پاس پہنچ چکی تھی، جہاں سے اس نے ایک بار مڑ کر میری طرف دیکھا، مکہ دکھایا، مسکرائی اور بھاگ گئی۔ کچھ دیر یوں ہی ادھر ادھر رنگ اچھالنے کے بعد بھی باہر چلا آیا۔ دنیا کی سب چیزیں اسی روز اجلی اجلی دکھائی دے رہی تھی۔
لوگوں نے ایسے ہی رنگوں کے نام ادا، سفید، کالا اور نیلا وغیرہ رکھے ہوئے ہیں۔ کسی کو خیال بھی نہیں آیا ایک رنگ ایسا بھی ہے جو ان کے مجمع تفریق میں نہیں آتا اور جسے اجالا کہتے ہیں، جس میں ڈھنگ کے ساتوں رنگ چھپے ہوتے ہیں۔ میرا گلاب تشکر کے احساس سے رندھا ہوا تھا۔ میں کس کا شکریہ ادا کر رہا تھا؟ ایک لمس سے جوگیا ہمیشہ کے لیے میری ہو گئی تھی۔ میں جیسے اس کی طرف سے بے فکر ہو گیا تھا۔ اب وہ کسی کے ساتھ بیاہ بھی کر لیتی، کسی کے ساتھ سو بھی جاتی، جب بھی وہ میری تھی۔ ایسا چھین جس میں سچائی ہو، ولولہ ہو، بدنصیب شوہر کو کہاں ملتا ہے؟ تو گویا اس دن دیکھ رہا تھا کون سے رنگ کی ساری جوگیا اپنی الماری میں سے نکالتی ہے۔ اگر وہ مجھے میرے حال کے دروازے کے پیچھے دیکھ لیتی تو ضرور اشارے سے پوچھتی، آج کون سی ساری پہنوں؟ اور میں سارا زمرہ کرا ہو جاتا۔ میں تو جاننا چاہتا تھا۔ صبح سویرے سے نہا دھو کر جب کوئی سندری اپنی ساڑیوں کے ڈھیرے کے سامنے کھڑی ہوتی تو اس میں کون سی چیز ہے تو اس بات کا فیصلہ کرتی ہے آج گلابی رنگ کی ساڑی پہننی چاہیے۔ اس عورتوں کی سوچنے کا طریقہ بڑا پراسرار تھا اور پرپیچ، اتنا بھید، اتنا رہیہ اس کے سوچ وچار پھر اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن چاند کا اپنا تو کوئی رنگ ہی نہیں، روشنی میں نہیں، وہ تو سب سورج سے اشتہار لیتا ہے۔ جبھی ساری پہننے سے پہلے عورت ہمیشہ اپنی کسی صورت سے پوچھ لیتی ہے، آج کون سی ساری پہنوں؟ نہیں، اس کا اپنا رنگ ہے، اپنا فیصلہ ہے۔ ہر کسی کو کوئی مرد تھوڑی ہی بتانے جاتا ہے۔ پھر رات رجنی کا بھی تو ایک رنگ ہوتا ہے، اسے اپنا رنگ، جیسے دیکھ کر گاتے ہیں، مجھے شام رنگ دے والیے، مواں رنگ لے لی، اس دن بہت گر گئی، مورا گورا رنگ لے لی۔ مجھے شام رنگ دے دی، مورا گورا رنگ لے لی، اس دن بہت گرمی تھی۔ نیچے یہ والا آ سکتا ہے، مواں گورا رنگ لے لی، اس دن بہت گرمی تھی۔ نیچے وادی سیٹ گاری لین میں آتے جاتے لوگ ریت کے رنگ کے سڑک پر سے گزرتے تھے تو معلوم ہوتا تھا موسم کی بڑھیا رن کہیں دانے پھورے ہیں۔ جبھی کوئی پنجابی یا مارواڑی بڑا سا کپڑا باندھے آتا تو اوپر سے بالکل مکی کا دانہ معلوم ہوتا جو بھٹی کی آنچ میں پھول کر سفید ہو جاتا تھا۔ یہاں گیان بھون سے مجھے صرف رنگ کے چھپنے دکھائی دیے۔ وہ سب ساڑیاں تھیں جن میں سے ایک جوگیا اپنے لیے، میرے لیے، سارے دنیا کے لیے چن رہی تھی۔ یوں ہی اس نے ایک بار میرے گھر کی طرف دیکھا۔ شاید اس کی نگاہیں مجھے ڈھونڈ رہی تھی، لیکن میں نے تو کسی اوٹ کی سلیمانی ٹوپی پہن رکھی تھی جس سے میں تو ساری دنیا کو دیکھ سکتا تھا لیکن دنیا مجھے نہ دیکھ سکتی تھی۔ اس دن میری حیرانی کی کوئی حد نہ رہی جب میں نے دیکھا تو جوگیا نے ہلکی نیلے رنگ کو چنا ہے۔ ایسے گرمی میں یہی ٹھنڈا رنگ اچھا معلوم ہوتا تھا۔ اگر میں ہوتا تو جوگیا کو یہی رنگ پہننے کا مشورہ دیتا۔ جب ہی میں نے سوچا، میں نے بہت چھپنے کی کوشش کی، لیکن جوگیا نے جانے اپنے من میں مجھے بلا کر مجھ سے پوچھ ہی لیا ہے۔ پھر وہی شروع کی جدائی اور آخر کا میل۔ معلوم ہوتا تھا اگارے کی تک یہ دنیا اور اس کے قانون ہیں، اس کے بعد کوئی قانون ہم پر لاگو نہیں ہوتا۔ میں نے بڑھ کر جوگیا کے پاس پہنچتے ہوئے کہا، آج تم نے بڑے پیارا رنگ چنا ہے جوگی۔ میں جانتی تھی تم اسے پسند کرو گے۔ تم کیسے جانتی تھی؟ ایسے ہی کبھی کبھی تمہارا من میرے من میں آ جاتا ہے۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، آج تمہیں چھونے ہاتھ لگانے کو جی چاہتا ہے۔ کیا چاہتا ہے؟ اس وقت ایک وکٹوریا ہم دونوں کے پیچھے آ گئی۔ جیسے نکلنے میں صدیاں لگیں۔ میری نگاہوں میں پھر جھیلوں میں تیرنے
چھٹیں اڑانے لگیں جب تک ہم پرنسس اسٹریٹ کا چوراہا پار کر کے میٹرو کے پاس آ چکے تھے جہاں سے ہمارے راستے جدا ہوتے تھے۔ میں نے کہا آج جی چاہتا ہے سر تمہارے پیروں پر رکھ دوں اور روں کیوں؟ شاستری کہتے ہیں آتما کے پاپ رونے ہی سے دھل جا سکتے ہیں۔ کون سا پاپ کیا ہے تمہارا آتما نے؟ ایسا پاپ جو میرا شریر نہ کر سکا۔ ایسی باتوں کو عورتیں بالکل نہیں سمجھتی اور پھر ضرورت سے زیادہ مجھے سمجھ جاتی ہے۔ جوگیا نہ سمجھ سکی۔ اپنا کوئی بیچار اس کے من میں چلا آیا تھا۔ جانتے ہو میرا جی کیا چاہتا ہے؟ کیا؟ میں نے بے صبری سے پوچھا۔ چاہتا ہے، اس نے اپنی ہلکی نیلے رنگ کے ساری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہیں اس میں چھپا کر اس عنبروں پر اڑا لے جاؤں جہاں سے آپ ہی واپس آؤں نہ تمہیں آنے دوں۔ اور یہ کہتے ہوئے جوگیا نے ایک بار اوپر ہلکے نیلے رنگ کے آسمان کی طرف دیکھا جہاں سے وہ کبھی آئی تھی۔ میں کچھ دیر کے لیے وہیں تھم گیا اور خوش نصیبوں کے بارے میں سوچنے لگا جنہیں جوگیا ایسی سندریاں اپنے دامن میں چھپا کر عنبروں پر لے جانے گئی جہاں سے وہ خود نہ آئیں اور نہ انہیں آنے دیا۔ خدا بھی اس کے پاس سے گزرے تو ایک سرد آہ بھر کر چلا گیا۔ مڑ کے دیکھا تو جوگیا جا چکی تھی۔ عنبر تو کہاں، جوگیا مجھے تپتی زمین اور ٹوٹی پھوٹی سڑک پر ایک طرف اکیلی بے یار و مددگار چھوڑ گئی تھی جس کا احساس مجھے خاص دیر کے بعد ہوا۔ حدت سے کھپٹی ہوئی سڑک کی دڑاڑوں پہ گھوڑا گاڑیوں کے بڑے بڑے پہیے پھسل رہے تھے۔ اس کے ڈرائیوں پیشانیوں پر سے پیشان پوچھتے ادھر ادھر تھپڑے سناتے ہوئے آ جا رہے تھے۔ جبھی میں نے دیکھا خنک آپ کی سی کوئی ٹھنڈی آپ کی سی کوئی موج چلی آ رہی ہے۔ وہ کوئی اور موج جوان لڑکی تھی، کوئی اور جوان لڑکی تھی۔ لابنی اونچی باب کیے ہوئے بال، ہلکے نیلے رنگ کا شلوار پہنے ہوئے۔ چند قدم آگے گیا تو ایک نہیں 2 3 4 عورتیں ہلکے نیلے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے شاپنگ کرتی پھر رہی تھی۔ یہ تجربہ مجھے پہلی بار نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی ایک بار کرافورڈ مارکیٹ کے علاقے میں آنے جانے والے سب عورتوں سے دھانی لباس پہن رکھا تھا۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ کسی کی اوڑھنی دھانی تھی اور کسی کی ساری اسکرٹ بھی دھانی تھے، اور میں سوچتا رہ گیا تھا۔ سویرے جب وہ عورتیں نہا دھو کر بالوں کو جھاڑتی بناتی ہوئی کپڑوں کی الماری کے پاس پہنچتی ہیں تو ان میں کون سا ایسا جذبہ ہے جو انہیں بتا دیتا ہے آج مولیسری پہننا چاہیے، تو سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دن کوئی نارنجی رنگ استعمال کرتی ہے تو پھر اس سے اس کی طبیعت اوب جاتی ہے اور پھر دوسرے دن اس کے ہاتھ اپنے کسی دوسرے رنگ کی طرف اڑ جاتا ہے، مثلاً سرسوں کا شپلا رنگ، کمپائی کی رنگ، گل اناری کا سنی فیروزی۔ لیکن وہ کون سا بےتار برقی کا عمل ہے جس سے وہ سب کو سب ایک دوسرے کو بتاتی ہے اور پھر ایکائکی پورا بازار، پورا سنسار ایک ہی رنگ سے رنگ جاتا ہے۔ شاید یہ موسم کی بات ہے، ویسے ہی چاند کی دل کی۔ شاید کوئی مروجہ فیشن، کسی ایکٹرس کا لباس ہے جو اس کے انتخاب میں دخل رہتا ہے۔ نہیں، ایسا کوئی بات نہیں۔ بعض اوقات وہ رنگا رنگ کپڑے بھی پہنتی ہیں اور کیا وہ مردوں کی آنکھوں میں سامنے لہرا دیتی ہیں۔ اس دن سب کی ساڑیاں ہلکے نیلے رنگ کی دیکھ کر میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھ سمجھ کا شمع بھر بھی دماغ میں نہ گھس سکتا تھا۔ میں اسکول پہنچا تو ایک کلاس ختم ہو چکی تھی۔
लड़के लड़कियां बाहर आ रहे थे। कुछ आकर कंपाउंड में गुलमहर की नीचे खड़े हो गए। उनमें से साक्षी भी थी। साक्षी किरदार देखिएगा, साक्षी भी थी। उसकी स्कर्ट का भी रंग नीला था। अगर हेमंत मेरा दोस्त वहाँ ना मिल जाता तो मैं हेमंत भी एक दोस्त वहाँ ना मिल जाता तो मैं पागल हो जाता। हेमंत यूँ खिज़ा को कहते हैं, लेकिन वह हेमंत खिज़ा को कहते हैं, लेकिन वह हकीकत में दासनत था। बाहर जो उस पर हमेशा छाई रहती थी, दुनिया भर में कहीं किसी जगह भी एक ही मौसम नहीं रहता और ना उसके रंग रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक ही सी हंसी रहती थी, जिसके कारण हम उसे कहा करते थे, साले चाहे कितना ज़ोर लगा ले, तू कभी आर्टिस्ट नहीं बन सकता। क्या तुझ पर गिरबयां फाड़ कर बाहर भाग जाने को नौबत आई है? बेबसी में तशब्बी हाथ तूने हवा में फैलाए हैं और अपने बाल नोचे हैं। क्या तेरे बदन पर एकाएकी लाखों टिड्डी रेंगते हैं? रात के वक्त अंधेरे में चमगादड़ तुझ पर छिपते हैं और अपना मुंह तेज शेक रक्त से लगाकर तेज खून पर चौंसा है। क्या तुम उस वक्त बच्चों की तरह रोया है जब तेरी तस्वीर इनामी मुकाबले में अव्वल आई? क्या तुझे एहसास हुआ है कि माँ बाप होते हुए भी यतीम हैं और दोस्त एक एक करके तुझे अंधेरे कुएं में धकेल कर चल देते हैं? क्या तूने जाना है कि जिस मुसव्विर को सूली पर चढ़ाया गया था वो तो था तेरे चेहरे पर सियाहतों छपी हुई हैं। तेरे खदो खाल इतने सख्त घनावने और ताकतवर हुए हैं जितने मेक्सिको के म्यूज़ियम का। क्या तुझे हर लंबोतरी चीज़ एक लंग और एक पेड़ी की कांत यूनी मालूम होती है, जिससे मतवाहिश होकर आज फिर मैंने उसे बताया शहर की सब औरतें हल्का नीला लिबास पहने निकल आई है। हेमंत ने अपने दांत दिखाए और हंस में मालूम मेरा मजाक उड़ाने लगा और मुझे साधन का अंधा समझता था जिस हर तरफ उसको बिखर देता था। हेमंत का मतलब होता है जरखेज़। हेमंत यूँ तो खिज़ा को कहते हैं। मैंने साक्षी की तरफ इशारा किया जिसे हम मॉडल कहा करते थे। वह आज तक किसी को मॉडल ना बनी थी, लेकिन उसके बदन के खतूत बिल्कुल वैसी लड़कियों से थे। मैंने कहा, देखो आज भी हल्के नीले रंग का स्कर्ट पहने हो। हेमंत ने कुछ न कहा। वह मेरे हाथ पकड़कर घिसता हुआ कंपाउंड से लॉन पर आया और जो बाम के पेड़ों से पता पड़ा था, वहाँ एक किनारे पर पहुंचकर वह बाड़ के पीछे खड़ा हो गया, जहाँ से सामने सड़क दिखाई देती थी। एक रास्ता क्राफोर्ड मार्केट की तरफ जाता था और दूसरा विक्टोरिया ट्रांसमिशन हॉर्नबी रोड की तरफ जाता था। वो साबित कर चुका था कि ये सब मेरा वहम है। वहाँ पहुँचे तो कोई औरत ही ना थी। अगर औरत अपने मर्दों को हल्के नीले रंग के साड़ियों में छुपाकर ऊपर और अंबरों पर उड़ा गई होती तो वहाँ मर्द नज़र आते, लेकिन चारों तरफ मर्द ही मर्द थे और यूँ घूम फिर रहे थे जैसे किसी औरत से सरोकार ही नहीं। कोई लांबा था, कोई नाटा था, कोई खूबसूरत, कोई बदसूरत, कोई नरेला, और ये सब भाग रहे थे जैसे उन्हें किसी औरत को जवाब नहीं देना है। जब इधर से जैसे लोहे की बनी हुई घायन गर्दारी जिससे हमारे रंग का शटाल लगा हो रखा था, उसकी तरफ इशारा करते हुए मैंने हेमंत से बोला, पहचान अपनी उस माँ को। मैंने बेकार की गद्दारी की। मैं जब भी मेरी बदकिस्मती से एक सेडान सामने पारसीदारों के वाले के हाँ रुकी। मैंने अधेड़ उम्र की एक औरत बैठी थी। वो इस समाज की नुमाइंदा थी जिसके पास न सिर्फ कपड़े होते हैं बल्कि बेशुमार होते हैं और रंग इतना
انواع کے وہ بوکھلا جاتی ہے۔ اسی لیے جب وہ اپنے وارڈروب کے سامنے کھڑی ہوتی ہیں تو انہیں سندوریوں کا وہ بیتار برقی کا پیغام نہیں آتا۔ ان کے حالات اور خریداری کی ہوتی ہے، جس سے سامنے کوئی دکاندار انواع اقسام کا ڈھیر لگا دے، وہ ان میں سے کچھ بھی نہ چن سکے۔ وہ عورت خوب لیپی پوتی ہوتی تھی۔ اس نے ایک شعلہ رنگ ساری پہن رکھی تھی۔ 50 فیٹ چوڑی سڑک کی اس پار سے مجھے اس کے وجہ سے گرمی لگ رہی تھی، لیکن اسے اس بات کا احساس نہ تھا کہ باہر آگ برس رہی ہے جن میں ایسا شعلہ سا رنگ نہ چلے گا۔ اس عورت کا نوکر، جو تھوڑی دیر پہلے پرمٹ کے کاغذ سنبھالتا ہوا اندر گیا، ایک نوکری میں کچھ وسکی اور چند بوئری کی بوتلیں رکھتے ہوئے باہر چلا آیا اور ڈکی کھول کر اس میں رکھنے لگا۔ جب تک میں ہیمنت کے سامنے خفیف ہو چکا تھا، اپنی خفیفیت کو چھپانے کے لیے میں نے کہا، یہ بیئر کی بوتلیں، کم از کم ان کے مرد کو تو گرمی لگتی ہے۔ ایسے ہی میں ہیمنت کے سامنے گئی اور شرمندہ ہوا۔ کئی بار شرمندہ ہوا۔ ایک آدھ بار مجھے اسے شرمسار کرنے کا موقع مل گیا، جبکہ سب عورتیں سرمٹی ساڑیاں پہنے سڑک پر چلی آ رہی تھیں۔ مجھے ہمیشہ ان کے رنگ ایک سے لگتے تھے، لیکن جب ہیمنت میرا کان پکڑ کر مجھے باہر لاتا تو مجھے وہ الگ الگ دکھائی دینے لگتے۔ آخر میں نے اسے اپنے دل کا واہمہ سمجھ لیا، انہی باتوں کا خیال ہی چھوڑ دیا۔ لیکن چھوڑتا کیسے؟ ایک دن جوگیا نے کالے بلاؤز اور خستر رنگ کی ساری کا بے خوبصورت امتیاز پیدا کیا تھا۔ اس دن سب عورتوں نے پہلے کمبینیشن رکھا تھا۔ فرق تھا تو صرف اتنا کہ ان میں سے کسی کا بلاؤز خستری تھا تو ساری کالے رنگ تھی، جس میں سب سنہرے کے ایک آدھ بار جھلملا رہا تھا۔ کئی موسم بدلے، خزاں گئی تو بہار آئی، یعنی جس قسم کی خزاں اور بہار ممبئی میں آ سکتی ہے، پھر اس بہار میں ایک حصہ پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ ایک چبھن تلخی، ایک رمق چلی آئی جو محبت اور کامرانی کی حد درجہ گزارش کرتی ہے۔ اس جذبوں کی آنکھوں میں آنسو چلے آتے ہیں، پھر کہیں ہرا زیادہ ہرا ہو گیا۔ اس پر تازگی اور شگفتگی کی ایک لہر دوڑ گئی، جیسے بارش کی دو چھینٹوں کے بیچ سبک سی ہوا پانی پر دوشالہ بن دیتی ہے۔ پھر سمندر میں اسی قدر زمرد کھلا کر نیلم ہو گیا، ان میں سے مچھلی کی چاندیاں چمکتے لگیں۔ آخر وہ چاندنیاں تڑپ تڑپ کر اپنے آپ کو ماہی گیر کے حوالے کرنے لگیں۔ پھر آسمان پر خوبصورت و تجلی کا ٹکراؤ ہوا، بادل گرجے، بجلی تڑپی، یکایک چھانوں پانی برسنے لگا۔ اس عرصے میں جوگیا نے کئی نیلے، پیلے اور اودے، کالے، سرخی اور سرمئی دھانی جمنی رنگ بدلے۔ اسے کتنی جلدی تھی لڑکی سے عورت بن جانے کی اور پھر عورت سے ماں ہو جانے کی۔ مجھے یقین تھا کہ اتنی صحت مند لڑکی کے جب بچے پیدا ہوں گے تو جوڑا ہوں گے، بلکہ 3-4 بھی ہو سکتے ہیں۔ میں انہیں کیسے سنبھالوں گا؟ اسے خیال کے آتے ہی ہنسنے لگا۔ ان دنوں جوگیا اپنے بیمار ماں کے پیر پکڑ کر اسے لپسٹک لگانے کی اجازت بھی لے چکی تھی۔ ایک طرف زندگی دھیرے دھیرے بجھی جا رہی تھی اور دوسری طرف لپک لپک کر کھل رہی تھی۔ جوگیا نے
لپسٹک استعمال کرنے کی اجازت تو لے لی تھی، لیکن اپنی ساڑیوں اتنے رنگینوں کے لیے اپنے لپسٹک کہاں سے لاتی؟ میں نے ایک دن میکس فیکٹری کی لپسٹک خرید کر تحفے میں جوگیا کو دیا تو وہ اتنی خوش ہوئی جیسے میں نے کسی بہت بڑے زار کی کلید اس کے ہاتھ میں رکھ دی ہے۔ وہ بھول ہی گئی کہ وہ میرے ساتھ گرگام کے ترام کے پٹے پر کھڑی ہے۔ وہ مجھ سے لپٹ گئی اور اسے فوراً ہی بعد اس کی آنکھیں میلوں اور اندر میں دھنس گئی اور نمی سی باہر جھلنے لگی۔ میں سمجھ گیا جوگیا بے حد جذباتی لڑکی ہے، بھلا میرے سامنے اتنی ممنوع دکھانے دینے کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن بات دوسری تھی۔ جس رنگ کی میں لپسٹک لایا تھا اسے میچ کرتی ہوئی ساری جوگیا کے ہاتھ پاس نہ تھی۔ وہ خریدنے کے لیے پیسے بھی میرے پاس بھی نہ تھے، اتنے پیسے نہ تھے جن سے کوئی خوبصورت سی ساڑی خرید کر اسے دے سکتا۔ میں نے لپسٹک کے پیسے بھی موٹے بھیا کی جیب سے چرائی تھی، یا بھابھی کے ساتھ عشق میں بٹورے تھے جس کا حق صرف دیور ہی کو پہنچتا تھا۔ برسات ختم ہوئی تو ایک تماشا ہوا۔ جوگیا نے گھر میں بڑوں کے وقت کے پڑے ہوئے کچھ عمیق بیج ڈالے اور میرے لپسٹک کے ساتھ میچ کرتی ہوئی ایک ساڑی خرید لی۔ اس بات کا مجھے کہاں پتہ چلتا؟ جیسے ہمارے گھر میں ایک مخبر تھی، جوگیا کی سہیلی ہیما۔ جوگیا نے نارنجی سرخ رنگ کی ساڑی پہن لی اور جب ہم اگیاری پار لاقانونیت کے جنگل سے ملے تو میں نے جوگیا سے چھیڑا، سبھانتی ہو جوگیا، آج تم کیا لگتی ہوں؟ بیر بہوٹی جو برسات ہوتے ہی نکل آتی ہیں۔ جوگیا کے دل کو کوئی شرارت آئی، میرے طرف دیکھتے ہوئے بولی، جانتے ہو تم کون ہو؟ بیر اور میں بہوٹی۔ اور اس کے بعد جوگیا اس قدر لال ہو کر بھاگ گئی کہ اگر اس کے چہرے کی رنگ اور ساڑی کا رنگ میں ذرا سا بھی فرق نہ رہا۔ اس دن جب عورتیں نارنجی رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے، اسے آنکھوں میں لے اس جلوس کی تاب نہ لا کر میں نے پھر ہیمنت سے کہہ دیا، اب کہ ہیمنت نے اکیلے نہیں 3-4 لڑکوں کو ساتھ لیا اور شاہراہ عالم پر میری بے عزتی کی۔ شاید مجھے اتنا بے عزتی کا احساس نہ ہوتا اگر ساکشی وہاں نہ آ جاتی، جو سفید نائلون کی ساڑی پہنے ہوئے تھی اور اس میں تقریباً ننگی نظر آ رہی تھی۔ وہ روز بروز سچ مچ کا ماڈل ہوتی جا رہی تھی۔ جوگیا کی بیر بہوٹی بننے کی کتنی خواہش تھی اس کا مجھے روح کی گہرائی تک سے اندر تھا، لیکن میں کچھ نہ کر سکتا تھا سوائے اس کے کہ میں اسکول سے پاس ہو کر نکل جاؤں اور کوئی اچھی سی نوکری کر لوں اور تصویر بنا کر مالا بہرحال اور ڈرائنگ روڈ کے چھوٹے و دقیق سناسوں کے اودنے پونے میں بیچ دوں۔ لیکن ان باتوں کے لیے وقت چاہیے تھا، جو میرے پاس تو بہت تھا، تھوڑا بہت جوگیا کے پاس بھی تھا، لیکن اس کی ماں کے پاس نہ تھا۔ محنت اور مشقت کی وجہ سے جسے کوئی گرم روگ لگ گیا تھا۔ میں اس انتظار میں تھا کہ ایک دن بھابھی اور موٹے بھیا سے کہہ دوں، لیکن مجھے اسے ضرورت ہی نہ پڑی۔ ہیما پانو گھر میں جوگیا کے پیار دلار لیتی ہوئی ایک ہی اپنے گھر میں آ دھمکی اور دھرم سے کہہ ڈالا، کاکا کیوں نہیں تم جوگیا سے بیاہ کر لیتے؟ جبھی میں نے کہا، یہ ہت اگر میں ہی کہتا تو کوئی بات نہ تھی۔ کچھ دنوں بعد ہیمنت نے میرے اندر تو کہاں تھے؟ کتنی گھٹن اور اتنی اداسی کا بھی ایک رنگ ہوتا ہے، میلا بھدا
جیسے منہ میں ریت کے بے شمار ذرے اور پھر اس میں ایک عفریت پر ہوتی ہے جس میں متلی بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے ہیں۔ آخری آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے جہاں سے احساس کی حدیں ختم ہو جاتی ہیں اور رنگوں کی پہچان جاتی رہتی ہے۔ صبح اٹھا تو میرا اس گھر، اس شہر، اس دنیا سے بھاگ جانے کو جی چاہتا تھا۔ اگر جوگیا کی ماں نہ ہوتی اور وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتی تو میں اسے لے کر کہیں نکل جاتا۔ جبھی مجھے ہیرا کی یاد آنے لگی، بدھ بھکشوں کو یاد آنے لگے اور اس سے چھوڑ کر صبح اٹھا تو میرا اس گھر، اس شہر، اس دنیا سے بھاگ جانے کو جی چاہتا تھا۔ اگر جوگیا کی ماں نہ ہوتی اور وہ میرے ساتھ چلنے کو تیار نہ ہوتی تو میں اسے لے کر کہیں بھی نکل جاتا۔ جبھی مجھے بیرا کی یاد آنے لگی، بیرا یاد رکھے، بیراگی کی یاد آنے لگی، بیراگی کی یاد آنے لگی، بدھ بھکشوں یاد آنے لگے۔ اس دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہیں سے بھی بھکشکا لے کر اپنے پیٹ میں ڈال لیتے ہیں اور پھر بیٹھ کر اوم منو پدمے کا ورد کرنے لگتے ہیں۔ اوم منو پدمے کا ورد کرنے لگتے ہیں۔ میں واقعی اسی دنیا کو چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن سامنے پاپنو گھر میں جوگیا کے فلیٹ کا دروازہ کھلا اور جوگیا مجھے سامنے نظر آئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ راتوں نہیں سوئی۔ اس کے بال بے حد روکھے تھے اور یوں ہی ادھر ادھر چہرے اور گلے میں پڑے تھے۔ اس کے کنگھی اٹھائے اور بالوں میں کبودی کچھ دیر میں وہ الماری کے پاس جا پہنچی۔ میں اسکول کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں یہ سب عورتوں نے جو کپڑے پہنے رکھے تھے انہیں کسی نے بتایا تھا۔ وہ اداس تھی، جیسے زندگی کی ماہیت جان لینے پر انہیں بھی کوئی بیراگ ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ بیراگ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں گھڑتال تھی، منہ میں بھجن تھے جو نہ کسی کو دکھائی دے رہے تھے اور نہ سنائی دے رہے تھے۔ وہ بھکشک بنی ایک دروازے سے دوسرے دروازے پر جا رہی تھی اور انہیں کھٹکھٹا رہی تھی، لیکن اس کے بھرے شہر ممبئی میں کوئی انہیں بھکشا دینے کے لیے باہر نہ آ رہا تھا۔ اسکول پہنچا تو ہیمنت بدستور ہنس رہا تھا۔ آج اس نے پہل کی، بولا، شہر کی عورتوں نے آج کیا رنگ پہن رکھا ہے؟ میں اس بے حس آدمی کو جواب نہ دینا چاہتا تھا، لیکن اپنے آپ ہی میرے منہ سے نکل گیا، آج سب جوگنیں بن گئی ہیں، سب نے بیراگ لے لیا ہے، جوگیا پہن لیا ہے۔ اس دن میں اسے اور ساکشی کو گل مہر کے نیچے سے پام کے پیڑوں میں سے گھسیٹتا ہوا باڑ کے پاس لے گیا۔ سامنے سڑک چل رہی تھی اور اس پر انسان کے پتلے ساکت تھے۔ ان سب بیراگ پالیا تھا۔ جوگیا کفنیاں پہنے بالا ارادہ بے مقصد پھٹی آنکھوں سے گھور رہے تھے، جیسے اس دنیا میں کوئی مرد نہیں، کوئی عورت نہیں جسے ان کو جواب دینا ہے۔ میں نے ایک عورت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ جوگیا کپڑے پہنے ہاتھ میں کمنڈل لیے جا رہی تھی۔ ہیمنت کھلکھلا ہنسا، ساتھ ساکشی بھی ہنسی، جس نے جینیر پہن رکھی تھی، جینز پہن رکھی تھی۔ اس کے کولہے اس کے رانے تک دکھائی دے رہے تھے۔ وہ پوری طور پر ماڈل بن چکی تھی۔ جب ہیمنت کی ہنسی تھمی تو اس نے کہا، تم بالکل پاگل ہو گیا ہے۔ جنگل کہاں ہیں جوگیا کپڑے؟ اس عورت نے ایک اودھی ساڑی پہن رکھی ہے۔ وہ کمنڈل جو تجھے دکھائی دیتا ہے ایک خوبصورت پرس ہے، ساکشی نے ہیمنت سے تائید کی۔ میں حواس باختہ سڑک پر
खड़ा सामने देखता रहा। जब ही एक बस रुकी और उसमें से एक लड़की उतरी। ये कैसे हो सकता है? उसने अपने आप से कहा। वो जोगन है, जोगिया कपड़े पहने हुए हैं। मैंने कंधा हुआ, मैं अंधा हूँ। लेकिन अब आंखों पर यकीन करने के लिए मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। कुछ देर के बाद मुझे यकीन हो गया और पीछे देखते हुए मैंने आवाज़ दी, हेमंत। लेकिन हेमंत और साक्षी एक दूसरे की बाह में बाह डाले अंदर जा चुके थे। उसके कह कहे सुनाई दे रहे थे। वो मुझे ऐसे ही बेयारो मददगार किसी सहरा के किनारे छोड़ गए थे, जिसे लोग किसी पागल आदमी को छोड़ देते हैं। ये भी उसी की इनायत थी कि उन्होंने मुझे पत्थर नहीं मारे थे और ना ही मुझे औलिया किया था। और वो लड़की उस तरफ आ रही थी। अब तो मुझे पूरी संसार पर फैले हुए इस रंग के बारे में किसी किस्म का शक न था। उससे पहले कि मैं यकीन और ईमान की बुलंद आवाज के साथ हेमंत और साक्षी को पुकारता, वो लड़की मेरे करीब आ चुकी थी और मैंने एक और आवाज़ सुनी, बियर। और मैंने चौंक कर कहा, किसी दूसरे रंग का सवाल ही पैदा ना होता, क्योंकि वो खुद जोगिया थी, जिसमें उसके जिसमें जोगिया थी, जिसमें उसके जोगिया का रंग की सारी अपना इंतखाब करते देखता था। एक अजीब बेख्तियारी के आलम में मैंने एक कदम बढ़ाया और अजीब तर बेबसी के आलम में रुक गया। जोगिया बोली, मैं कल बरोदा जा रही हूँ। क्यों जोगिया? बरोदे क्या है? बड़ौदा में क्या है? मेरा ननिहाल। वहाँ मेरा ब्याह हो रहा है परसों। ओह, मैं तुमसे मिलने आ रही थी। तो मिलो। मैंने जाने से कह रहा था मैं जाने को कह रहा था। उस वक्त आर्टिस्ट स्कूल के कुछ लड़के लड़कियां प्रिंसिपल का नाम क्या रहता है? स्कूल के प्रिंसिपल का नाम साबरी नाम रहता है। साबरी और कुछ दूसरे लोग आ जा रहे थे, जबकि जोगिया ने अचानक कराते जोर से मेरा मुंह चूम लिया कि मैं बौखला और लड़खड़ा कर रह गया। और 18-19 वर्ष की लड़की की बजाय 45-40 वर्ष की एक भरपूर औरत बन गई थी। उसका बोसा कितना मुर्तइश था, कितनी मुकद्दस शहवत थी उसमें। अगर कुछ लोग देख भी रहे थे तो हमें वो क्या दिखाई दे। वह देख भी रहे थे तो क्या कर सकते थे। जाते हुए जोगिया ने कहा, मेरे जाने के बाद तुम रोए तो मैं तुम्हें मारूंगी। हाँ, और साथ ही उसने मुझे मुक्का दिखाया और उसके बाद जोगिया चली गई। सवेरे ज्ञान भवन और बानपुर बानपुर घर के सामने एक विक्टोरिया खड़ी थी, जिस पर बाजार का बोझ उठाने वाले कुछ सूटकेस और कुछ ट्रंक रख रहे थे, और कुछ यूं ही इधर उधर का सामान उस लोगों को रुखसत करने के लिए बापनो घर के सब लोग नीचे चले आए थे। लेकिन सामने गयान भवन से मेरे सिवा कोई न आया था। मोटे भैया भाभी तो क्या आते, मासूम हैमा को भी उन्होंने गुस्ल खाने में बंद कर दिया था, जहां से उसके रोने की आवाज गली में आ रही थी। पहले बजूरिया की माँ और पंजा बन के सहारे योगिया की माँ उतरी गिरती पड़ी विक्टोरिया में बैठ गई। थोड़ा सांस दुरुस्त लिया और फिर सबकी तरफ हाथ जोड़ते हुए बोली, अच्छा बहनों, हम चलते हैं। भले तुम बसते रहे भले। और फिर आई जोगिया ने हल्के हल्के गुलाबी रंग की एक खूबसूरत साड़ी पहन रखी थी, और गुलाब ही का फूल मेहनत और खूबसूरत से बनाए हुए जोड़े में टांग रखा था। और अभी विक्टोरिया बैठी भी ना थी कि अगारिया के पास पारसी पुरोहित इधर आ निकला। मैंने आदतन कहा, साहब जी। पारसी पुरोहित ने कहा, और फिर मुझे जोगिया को तकरीबन एक साथ खड़े देखकर मुस्कुराया, आशीर्वाद में हाथ उठाए और मुंह में जिंद उस्ताद का चाप को ता हुआ चला गया।
چاپ کرتا ہوا چلا گیا۔ جوگیا گاڑی میں بیٹھی تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ جب میں بھی مسکرا دیا۔ ختم ہو گیا افسانہ۔